अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में एक ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसकी वजह से इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में थ्रू आउट द बोर्ड हम देख रहे हैं, प्लस इक्विटी मार्केट्स के अंदर डिक्लाइन देख रहे हैं। सो दुनिया भर में हम देख रहे हैं डिक्लाइन, बट पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के? अगर इंपोर्ट बिल को देखा जाए तो रवा माली साल में देखें 23.3% आपका ऑयल इंपोर्ट बिल या पेट्रोलियम ग्रुप की इंपोर्ट्स हैं। अगर आप ट्रेड डेफिसिट का जायजा लें तो रवा माली साल में जुलाई से अक्टूबर तक एक ह्यूज ट्रेड डेफिसिट देखा गया है, जो रेड लाइन से आपको देख रहे हैं। पिछले साल निस्बतन बेहतर था, लेकिन इकॉनमी बहुत ज़्यादा नहीं खुली थी और ऑयल प्राइसेस कम थी। सो एक बड़ा डैमेज जो ट्रेड डेफिसिट की वजह हो रहा है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में परमिएट कर रहा है, एंड देन करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करने की एक और आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर आ रहा है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का प्रेशर अगेन आपको ओवरऑल आपकी एक्सचेंज रेट के ऊपर पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट का प्रेशर ओवरऑल आपके एक्सटर्नल अकाउंट्स के ऊपर और इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ने के ऊपर और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की सूरत में पड़ रहा है। अगर आप आगे चलिए ट्रेड बैलेंस के साथ टैक्स रेवेन्यूज़ को अगर देखा जाए तो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यूज़ बड़े हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी बड़े हैं, लेकिन क्वांटम हमें देखना होगा कि टैक्स रेवेन्यू के बढ़ने का क्वांटम, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि क्या डेट सर्विसिंग आपकी ज़्यादा बड़ी है पिछले 3 सालों में कंपेयर टू टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि जो टैक्स आप वसूल कर रहे हैं उसका एक बड़ा पोर्शन आप डेट सर्विसिंग में तो नहीं पे कर रहे। अगर आप मजीद एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर जाएँ तो करंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हैं आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स के। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स एक निस्बतन छोटा हिस्सा है जो कि 18% रहा था इस साल। अभी तक हम अगर मवाजना करें तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का बढ़ना और करंट एक्सपेंडिचर्स का कम होना, करंट एक्सपेंडिचर्स को भी अगर आप ब्रेक डाउन करें तो उसमें बड़ा एक्सपेंडिचर आपका डेट सर्विसिंग का है, जिसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स और उसके साथ साथ आपकी प्रिंसिपल पेमेंट वापस लौटाना होती है, फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर्स है, प्लस फिर ओवरऑल गवर्नमेंट अमूर चलाने के एक्सपेंडिचर्स उसमें आते हैं। सो ये एक बड़ा करंट एक्सपेंडिचर से कितना हम लिक्विडिटी लेके डेवलपमेंट साइड पे ला सकते हैं, डेट सर्विसिंग की कॉस्ट किस तरह कम कर सकते हैं, दैट्स अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ओवरऑल आप ये ग्रीन मार्क देखें तो पेट्रोलियम ग्रुप 23.3%, मशीनरीज हमने इंपोर्ट किए हैं, अगर इंपोर्ट में उनको बिल देखें तो अराउंड 12%, 14% एग्रीकल्चर एंड अदर केमिकल ग्रुप की इंपोर्ट्स नज़र आ रही हैं आपको, फूड ग्रुप की 11.4% और अराउंड 20% अदर आइटम्स मौजूद हैं। सो हम देख रहे हैं ओवरऑल पेट्रोलियम ग्रुप के अंदर अगर तो प्राइसेस बढ़ती हैं तेल की तो आपको एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास डॉलर्स कम है और आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो आपकी पूरी प्रॉब्लम ट्रांसमिट होती हैं। आज इस टॉपिक पे और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा मजहर अली नासिर साहब, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर SVP हैं, FPCCI से इनका ताल्लुक रहा है, बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हैं इनकी इकोनॉमिक ओवरऑल आउटलुक के ऊपर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, सेरामिक्स इंडस्ट्री के ऊपर। इनसे जानेंगे कि अभी करंट ट्रेड एक्टिविटीज़ क्या रही हैं और अब इकोनॉमी का क्या सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू। देन वी हैव विद अस डॉक्टर अतहर अहमद साहब, जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल मार्केटिंग पे गहरी इनकी तवज्जो भी है, इनके एक्सपर्टीज़ भी हैं। इनसे जानेंगे कि ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, क्या प्रोडक्शन के फिगर्स हैं इकॉनमी में। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है अमीन यूसुफ साहब, जो कि कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, बहुत अरसे से जिसे हम कहते हैं जद्दी पुश्ती कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स भी हैं। इनसे जानेंगे ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक और केमिकल सेक्टर के ऊपर इनका गहरा तजिया भी होता है, ये एसोसिएशन को भी हेड करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले मदर साहब, अगेन हर 3-4 हफ्ते के बाद इकॉनमी क्योंकि फ्रेजाइल है तो बहुत से छोटे इंडिकेटर्स बड़ा इंपैक्ट डालते हैं ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को। अभी तेल की कीमतें बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि एक इस्तेहकाम आया और लेकिन एक एक्सोजेनस शॉक लगा इकॉनमी को कोरोना के नए वेरिएंट का। हाउ डू यू रीड दिस सिचुएशन राइट नाउ? देखिए, बाय फार हमारी इकॉनमी जो है वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है, एक रीजनबली साइज्ड इकॉनमी है, लेकिन उसको आप बड़ी इकॉनमीज़ में से नहीं कहेंगे। तो दुनिया में जो भी फैक्ट इस तरह का इम्पैक्ट आता है उसका 2 तरीके के इम्पैक्ट्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मैं अनफॉर्चुनेटली ही कहूँगा कि जब कोरोना जैसी चीज़ दुनिया भर में आई तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पे हुआ। आपने पिछले साल में भी देखा और उससे पहले भी देखा कि जब दुनिया बंद हो रही थी या सुकड़ रही थी तो उसमें वो सारे खर्चे, ख़ास तौर पे ऑयल प्राइसेस जो थी वो आपकी गिरती चली गई थी और ब्रेंट तकरीबन $40 पे आ गया था। और जैसे जैसे मुल्क और दुनिया भर खुलते चले गए
آہستہ آہستہ وہ پرائس بڑھتی چلی گئی کیونکہ ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی, اور ہم نے دیکھا کہ برینٹ جو ہے وہ شاید 88-87 ڈالرز تک چلا گیا. اور اب جیسے ہی یہ چیز یورپ میں آ رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک نیا ویریئنٹ آ رہا ہے, تو ہر آدمی کوشش ہوتا جا رہا ہے. بہت سے یورپین ممالک, بہت سے امریکن اسٹیٹس آلریڈی ایمرجنسی ڈکلیئر کر چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرسیپشن بزنس کو جاتا ہے وہ یہی جاتا ہے کہ بی کوشس. جب کوشس ہوتے ہیں تو چاہے وہ ٹریولنگ ہو یا انڈسٹریلائزیشن ہو, ہر ملک کے اندر اس کا امپیکٹ آتا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل آپ کی امریکہ میں بھی ہم بات کر رہے تھے, ٹیکسس کی WTI کی پرائسز بھی گر گئی ہیں, آپ کا برینٹ بھی گر گیا ہے 8.5-9%. تو یہ ایک انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ویسے یہ ایک اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن پاکستان میں اس کا پازیٹیو امپیکٹ اس لیے آتا ہے کہ جو آپ اپنی کنزمپشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے, اور وہ جب اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو وہ ڈالر ویلیو کے اندر جب آپ اس کی پرچیز کرتے ہیں تو اس پہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس پہ وہ ایک بہتر آپ کو ایک برانڈ دیتا ہے. Is it the sign of weakness or strength? ایک کوئی آپ کا response. It's a sign of weakness if you talk about پاکستان. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے. یہ حکومت ہمیشہ بات کرتی ہے تبدیلی کی اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی. ہم نے ابھی تک کیوں نہیں ایک سولر پالیسی دی کہ آپ کوئی بھی چیز سولر کی ہو اس کو آپ پاکستان میں بنائیں اور اس کو استعمال کریں, 20 سال کی ٹیکس ہالیڈے دیں. آپ کیوں نہیں بجلی کی گاڑیاں 20 سال کے اوپر دے دیتے کہ جو چاہے اس میں انویسٹ کرے, پاکستان میں ڈیولپ کرے اور اس کو 20 سال کا ٹیکس ہالیڈے دیں. صحیح, تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے میں تو صرف 2 چیزوں کی ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, ای وی اور سولر. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ. اس کو اوپر بلڈ کریں گے آگے چل کے. ذرا اطہر صاحب سے فیڈ بیک لینا. اطہر صاحب, واٹ آر یور انالیٹکس سیئنگ اباؤٹ کرنٹ سچویشن آف دی اکانومی؟ دیکھیے کرنٹ سچویشن جو اکانومی کی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تھوڑا سا ہماری بدقسمتی کہہ لیں, کیا کہہ لیں کہ ہمارے پاس میجورٹی کی سوچ منفی ہے, اور ہمارے کچھ میڈیا کا رول ایسے ہے کہ چھوٹی چھوٹی منفی چیزوں کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اگر دیکھا جائے تو بہت ساری پازیٹیو چیزیں ایسی ہیں جو لانگر لاسٹنگ ہیں اور جن کا امپیکٹ پاکستان میں ہماری نسلوں تک جائے گا. صحیح ہے, اس کی طرف اتنا ہائی لائٹ کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے. اب دیکھیں اگر آئیڈینٹیفائی کریں تو ایکسپورٹس کی میں آپ کو بتاؤں کہ $6 بلین کی تو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ فرسٹ کوارٹر میں بڑھی ہے, اور ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں اگر ہم گروتھ کی بات کریں تو 850 بلین کے نئے پروجیکٹس لگے ہیں, صرف ٹیکسٹائل کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے 100 نیو فیکٹریز ہیں ہماری. اور ٹیکسٹائل میں تو ابھی مین پاور کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے ہماری, اور کہ ہم جو لوگ امپلائمنٹ اور یہ 5 لاکھ نوکریوں کی بات کرتے ہیں, بھائی 3 لاکھ نوکری تو یہ مانگ رہے ہیں. صحیح ہے, اور یہ کوئی میرا خیال یا میری رائے نہیں ہے, یہ ٹیکسٹائل کے کرتا دھرتا ایپٹیما کے جو سارے آفس بیئرز ہیں ان کا کیلکولیشن ہے, ان کا کہنا ہے یہ. تو یہ ایک جنرل پبلک اوپینین نہیں ہے. پھر ایکسپورٹس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ٹیکسٹائل کے علاوہ پھر یہ اسی سیکٹر میں کلودنگ, اسپورٹس گوڈز, سروسز, پلاسٹک گوڈز, رائس, فٹ ویئر, یو نیم اینی تھنگ, یہ سارے جو ہیں یہ کوئی منیمم بھی جو ہے نا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 20% منیمم ہے, سارا 23, 26, 30, 40, 62 تک گروتھ ہے. ٹیکسٹائل میں گورنمنٹ نے فوکس کیا, پلس کنسٹرکشن کے اوپر, پلس آئی ٹی کے اوپر, تو اس کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل دیکھ رہے ہیں. اوور آل امین صاحب یہ بتائیے کہ کیمیکل سیکٹر کی کیا صورتحال ہے ابھی, ہاؤ از دا امپورٹ گوئنگ آن, اوور آل سیکٹر کا کچھ انسائٹس دیجیے گا. دیکھیں آپ نے خود ابھی انٹرو میں بتا دی کہ 13% کیمیکل اینڈ ڈائز کی امپورٹ ہو رہی ہے. تو اگر ٹیکسٹائل کے لیے اوبیسلی را مٹیریل تو چاہیے, کیمیکل تو چاہیے اس کے بغیر تو فنش نہیں کر سکتا پروڈکٹس. تو آپ دیکھ رہے ہیں امپورٹ یہ بھی بڑی. دوسرا آپ نے بتایا کہ 20% جو ادر امپورٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہیں, اس کا کنسرن ہے. دیکھیں اس سے ہمارا ڈالر جا رہا ہے, تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کسی کو امپورٹ کرنا ہے تو اپنا پرسنل ڈالر کر کے کرے, اسٹیٹ بینک یا اپنا ہمارا ریزرو ڈپلیٹ نہیں ہونا چاہیے. پلس آپ نے ایک اور چیز دکھائی کہ آپ کا ٹیکسیشن کا نظام جو ہے نا, انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آپ زیادہ ریلائی کرتے ہو, ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آپ ریلائی نہیں کرو. آپ کہہ رہے ہو کہ انڈے لے لو, آپ کو ڈنڈا دینا پڑے گا کیونکہ جب تک لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. دوسری اکانومیز کو آپ دیکھیں کہ وہاں ٹیکسیشن کیوں لوگ دیتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ 500% کی فائنز لگ جائیں گی, پینلٹیز لگ جائیں گی. یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں سسٹم, آپ کو ایف بی آر کو ریویو کرنا پڑے گا. دیکھیں اور آپ دیکھیں, آپ اپنا انالیسس دے رہے تھے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا, آپ دیکھ لیں نا آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کیا, کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کی مجبوری ہے. پھر آپ فوڈ آئٹمس پہ لگا رہے ہوتے, کتنی چیزوں پہ لگا رہے ہو, کیونکہ آپ کو ٹیکس چاہیے نا چلانے کے لیے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آپ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھ لیں لوگ کما رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں. کون لوگ ہیں, کتنے بڑے بڑے پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لیکس آ گئی, آپ ڈیفینس لیکس نکالیں نا, کس کے پلاٹ ہیں, کون ہے, فائلر ہے کہ نہیں ہے. تو دیکھیں ہمیں تو سسٹم کو صحیح کرنا ہے.
دیکھو ایکسپورٹس بھی بڑھے گی, سب چیزیں صحیح ہوں گی, لیکن یہ آپ جو مسئلہ ہے کہ جب تک آپ ریونیو نہیں کلیکٹ کرو گے یہ آپ کے مسئلے تو ہمیشہ رہیں گے. ایک اور آپ کا مسئلہ ہے کہ فوڈ آئٹمس آپ دیکھتے ہیں فوڈ انفلیشن آپ کا کیوں بڑا ہوا ہے. فارمر کو تو پرائس بیچارے کو ملتی ہی نہیں ہے, مڈل مین وہ پیسہ کھا جاتا ہے, پروفٹ کھا جاتا ہے, اس پہ ٹیکس بھی نہیں دیتا. کارپوریٹ فارمنگ لے کے آیا مظہر بھائی نے, جیسے کہا کہ سولر کا الیکٹرانک کارز کے سر سے کارپوریٹ فارمنگ کے 20-20 سال کے آپ ان کو ایگزمپشنز دیں, وہ آئیں گے, سٹور ان کے اپنے ہوں گے, آپ کو پروڈکٹ سستی ملیں گے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں نا اتنی مہنگائی نہیں ہے کھانے پینے کی چیز, ٹھیک ہے تیل تو بڑا ہے لیکن کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی یہاں پہ. صحیح کہا, آئی تھنک بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا مدر صاحب. اگین دیٹ highlights some of the structural issues that have been there for the past 50 years or so. بالکل. اور وہ ابھی بھی برقرار ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے the issue is کہ اگر ٹیکسیشن کا نظام ریویم کیا جائے, اس کو امپروو کیا جائے, ایف بی آر نے آلریڈی کافی میجرز لیے ہیں, کچھ امپیکٹ بھی آنا شروع ہوا, لیکن ایک بڑا ایک مسنگ لنک ہے کہ جو ٹیکس ہم اکٹھا کر رہے ہیں, جو ہم ایڈ کر رہے ہیں سسٹم میں, اس کا ایک بڑا پورشن تو آپ کا سود پے کرنے میں چلا جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ کے اندر, لوکل اینڈ فارن, تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اب جو نہیں کچھ بچتا اس میں جو گروتھ آئی ہے ٹیکسیشن کی وہ دکھتی نہیں ہے ویلفیئر کے اندر. ہاؤ ڈو یو سم اپ دس سچویشن؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں اور وقت دیں تو ہمیں سچ بولنا چاہیے. جس وقت ہم سچ بولنا شروع کریں گے تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے نمایاں ہو جائیں گی. ہم چیزوں کو چھپا کر اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتی ہیں اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ سچ بن جاتی ہیں اور بار بار بولتے ہیں. آپ نے ٹیکسیشن کی بات کی, اگر آپ ٹیکسیشن دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ایک بہت چھوٹی اکانومی ہے. 80-20 کا اگر آپ کا ریشیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے تو آپ یہ دیکھیے ٹیکسز تو سارے دے رہے ہیں. جو روٹی خرید رہا ہے اس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے, جو پیٹرول لے رہا ہے اس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے, جو غریب آدمی موبائل دے رہا ہے اس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے, اس کو تو ٹیکس کا ایڈوانٹیج نہیں مل رہا الٹا. ٹھیک ہے نا, تو ٹیکس سارے دے رہے ہیں. ٹیکس لینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو 20 سال سے تو مجھے ہو گئے دیکھتے ہوئے کہ ہم ریٹیل سیکٹر کو ٹیکسیشن پہ لے کے جا رہے ہیں اور فکس ٹیکسیشن پہ لے کے جا رہے ہیں, ہم نے اس میں وہاں پہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے کامیابی نہ ہونے کی وجوہات پولیٹیکل بھی ہیں. کامیابی ہونے کے لیے آپ کو پاپولس ڈیسیجن نہیں لینا پڑے گا, کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا. بہت سی چیزیں اگر آپ مجھے اجازت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہم نے بات کی ایکسپورٹس بڑھانے کی. خان صاحب کی ایک بہت اچھی بات جو میں نے ان سے شروع سے سنی وہ یہ تھی کہ ایز پرائم منسٹر ہی سیڈ کہ آپ انڈسٹریلائزیشن کرو. پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے. جتنی آپ انڈسٹریلائزیشن کریں گے اتنا آپ کے پاس پیداوار بڑھے گا, ریونیو آپ کے پاس آئے گا, لوگ پیسے کمائیں گے تو ری انویسٹ کریں گے, خوشحالی آئے گی, کیپٹل گروتھ آپ کے سامنے آئے گا. ہمارے انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم بزنس مین کو یا وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار بہت پیسے بنا لی, میں بیوروکریٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ چیزوں کو نیچے کھینچا جاتا ہے. اگر کوئی انڈسٹری فلرش کرنا شروع کرتی ہے اس میں آپ ایس آر اوز یا ایسی ترامیم لے کر آتے ہیں جس سے وہ پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کے دوسرے ممالک کے اندر ویلتھ جو ہے وہ کریشن کی طرف جاتے ہیں. ہم لاز ایسے بناتے ہیں تاکہ جس کے پاس اگر 1 ارب ہے تو وہ 5 لوگوں کے نام 20-20 کروڑ کر دیتا ہے. وہ نہیں رکھ سکتا ویلتھ کیونکہ آپ کے ٹیکسز ایسے ہیں, آپ کے لاز ایسے ہیں. آپ کو بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بجلی کی بات کرتے ہیں, آپ انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے آپ اپنی یوٹیلیٹی کاسٹ کو کم کریں. اگر آپ بجلی کو لے لیں فار اے منٹ تو بجلی کو کم کرنے کے لیے سولر پہ جائیں, آپ بجلی کو کم کرنے کے لیے ڈی مونیٹائزیشن پہ جائیں, مونوپلائزیشن پہ جائیں, ڈسکوز کو انڈیپینڈنٹ کریں. آپ کیوں نہیں سولر پہ جاتے ہیں؟ ڈیٹیلڈ پلان گورنمنٹ نے بنایا تھا اور اسٹرکچر دیکھیے پلانز تو بنے ہیں, پلانز بہت سے بنے ہیں اور بہت اچھے پلانز اس گورنمنٹ نے بھی بنائے ہیں, بٹ ان کو یہ جو آپ نے بات کی آگے لے کے جانے کے لیے آپ کو کچھ جگہوں پہ 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے, کچھ جگہ آپ کو پاپولر گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو فارورڈ لے کے جائیں. This is a bigger problem right now. We are having all these problems. ہم کیوں نہیں ہر سٹی کو امپاور کرتے کہ آپ نے اتنی ایکسپورٹ پیدا کرنی ہے, اس میں آپ کی سٹی لوکل گورنمنٹ اس کی وہ ہے رسپانسبل ہے کہ آپ اس کو لے کر آؤ. آپ کے پاس 150 سٹیز نکل آئیں گے جہاں ایکسپورٹ آنا شروع ہو جائے گی. ہر شہر کی اپنی خصوصیت ہے, ٹینڈریز کہاں لگنی چاہیے. ابھی آپ نے کیمیکلز کی بات کی کہ انکریز ہو گئی ہے. آپ نے کیا یہ دیکھا کہ اس سے پہلے جو FTA سائن ہوا تھا وہ ظلم تھا پاکستان کے ساتھ, کہ آپ کے پاس جن کیمیکلز کے را مٹیریلز بھی ہیں اس کے لیے آپ نے اس کے را مٹیریل اور اس کا فنش پروڈکٹ زیرو کر دیا.
اس حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا جو ایف ٹی اے وتھ چائنا جو اب جو لیٹسٹ آیا جو پہلا اور دوسرا اس کے بعد اس کبھی چینج ہی نہیں ہوا, اس کے اندر تو انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا تھا اس ملک کے اندر. کہاں جا کر اب اس میں رزاق داؤد صاحب اور منسٹری آف کامرس نے کام کیا جس میں آپ نے اس کو ایک بہتری کی ڈائریکشن دے دی, ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر میں ایگریکلچر کی بات کرتا ہوں تو میں ہر دفعہ کہتا ہوں یار پام آئل کتنے بلین کا امپورٹ کرتے ہیں, کیوں نہیں سن فلاور پہ جاتے, اور کیوں نہیں 5 سال کی آپ ایک دیتے پالیسی کہ ہم 5 سال کے بعد پام آئل کو امپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, آپ گاڑیوں کی امپورٹس جو ہے بند نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سگنیٹریز ہیں, لیکن آپ بڑی گاڑیاں جیسے امین بھائی کہہ رہے ہیں بڑی گاڑی کی ڈیوٹی اور بڑھا دیں نا, بالکل گاڑیوں کی ڈیوٹیاں اور بڑھا دیں کیونکہ یہ پیسے تو یہیں سے جاتے ہیں اور گاڑیاں اندر آتی ہیں. آپ ڈیوٹیاں بڑھائیں تاکہ جو لینا چاہے گا اس کو تکلیف ہوگی لینے میں, وہ نہیں لے گا. لوکل انڈسٹری کے اندر اگر آپ جیسے آپ جب گاڑیوں کی ڈیوٹیاں بڑھاتے ہیں تو وہ ممالک جو آپ کو پیسے دیتے ہیں ان کی گاڑیوں پہ اثرات آتے ہیں, تو وہ پولیٹیکلی آپ کر نہیں سکتے. تو ایسے ڈیسیجن جو گورنمنٹ کے لیے پاپولرس نہیں ہے لیکن ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے, وہ لینے کا وقت اب آ گیا ہے. اس کو ہمیں آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, دیکھیں آئل ہو گیا, آٹو موبائلز ہو گئی اور کوکنگ آئل ہو گیا, یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ گزشتہ 50 سال سے پاکستان میں امپورٹ ہی ہو رہی ہیں. امپورٹ ہو رہی ہیں, کچھ امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہیں ہوئی, کنسیڈریبل امپورٹ سبسٹیٹیوشن اس سیکٹر کے اندر نہیں ہوئی. It is very simple to identify them, but why has it been very difficult to actually solve these problems? اگر آپ مجھے ایک وقت میں ایک چیز کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ آج کا اخبار لے لیں منڈے کا, کل کا, اور 10 سال پرانا اخبار منڈے کا لے لیں اسی ڈیٹ کا, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پرابلمز وہیں کھڑے ہیں. Everybody knows what the This is problems the are. سانحہ of this country that we are not learning from our mistakes. Very important point, very important. دیکھیں یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا, اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی کامن سی بات ہے جس میں ایف پی سی آئی نے آج سے کچھ عرصے پہلے کام کیا ہے کافی, کہ دیکھیں پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور پام آئل جو ہے مطلب یہ اگر میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو آج سے کافی عرصے پہلے ہمیں ایک بڑا آفر ہوا تھا پام آئل جہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں کہ ہم کریڈٹ پر آپ کو پام آئل دے دیں گے. آپ یقین کیجئے ہر ایرا غیرہ آ گیا اور وہ پام آئل کی پروڈکشن میں آ گیا, اور پام آئل ایک ایسی چیز ہو گئی کہ جس کا نام لے, ایک وقت تھا ہوگا آپ کو یاد ہوگا اگر, کہ ہر ایک نئے نام کا گھی تیل آ رہا ہے آپ کو, پھر کیا ہوا, کب تک یہ چلے گا, کب تک چلے گا. پھر ایک وقت آیا کہ ایسا کریش آیا کہ گھی کارپوریشن آف پاکستان بھی بند ہو گیا. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا, یہ کام اوورسی کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. تو اس کے ایگریمنٹس اس طرح سے کریں, اور اس کی جو پالیسی 5 سال تک کی جو ہو ہماری, کہ یہ ہو کہ بھائی جیسے بتایا نظر بھائی نے کہ 5 سال بعد ہم یہ امپورٹ نہیں کریں گے. تو پام آئل کی تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اگر دیکھیں تو پچھلے 2-3 اس طرح کے اناؤنسمنٹس ہوئے ہیں کہ پام آئل کا اب یہاں پر شروع ہو گیا ہے, اب ہم نے یہ سیڈز کر لیے ہیں, سکسیزفل ایکسپیرینس کر لیا ہے. لیکن ابھی بھی ہم ان ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور پام آئل کا اگر بیلنس آف ٹریڈ دیکھا جائے تو اتنا زیادہ پاکستان کے اگینسٹ جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہمارا 80% تو پام آئل ہے. ٹھیک ہے, تو جب ایسے جا رہا ہے تو اس ملک کے ساتھ ہم یہ بھی کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ نو یو ول ہیو ٹو بائی دس کوانٹٹی آف ٹیکسٹائل فرام اس, دس مچ کوانٹٹی آف دس پروڈکٹ, دس پروڈکٹ, تاکہ بیلنس آف ٹریڈ ہمارا برابر ہے. وہ اپنی مرضی سے کریں گے امپورٹ جہاں سے کرنا ہے, لیکن ایکسپورٹ کے لیے ہم ہی پڑے, تو ہمیں آلٹرنیٹ بھی دیکھنا چاہیے اور اس طرح کے رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست بات کی کہ دیکھیں جو بھی اگر کسی سے امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ایکسپورٹ بھی کریں تو اس کو نلیفائڈ کریں تاکہ آپ کا ڈیفیسٹ نہیں آئے. ایک اور چیز ہے, آپ کے پاس کموڈٹی ایکسچینج پڑا ہوا ہے, اس کو آپ یوز ہی نہیں کرتے. آپ آئل کی ہیج نہیں کرتے, آپ پام آئل کی بھی ہیجنگ کر سکتے ہیں. آپ مارکیٹ میکر باہر سے لے کے آئے, آپ کی ایکسچینج وائبرنٹ ہی نہیں ہے, کام ہی نہیں کر رہے ہیں. اس میں 330 ممبر, اس میں سے مشکل سے 60 ممبر کام کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے لگائی بھی کہ 2 کروڑ روپے کی آپ نے کمپنی بنائی, اس کی وجہ سے لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے وہ فعال نہیں ہے پراپر طور کے اوپر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں انوالو تھا ایک زمانے میں. دبئی ایکسچینج تھی DG6, اس سے پہلے بنی, وہ آگے نکل گئی ہے, اور ہم ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس ایکسچینج ہے, آپ ہیج کر سکتے تھے آئل کو. آپ مارکیٹ میکرز لے کے آئے, پرائیویٹ جو امپورٹر ہیں ان کو لے کے آئے. اس سے کیا ہوگا, ہیجنگ ہوگی. ہیجنگ ہوگی تو آپ کو جو مسئلے ہیں نا, دیکھیں آئل آپ پہلے ہیج کر لیتے. اور ایک اور ایشو ہے ہمارے پاس کوئی نمبر نہیں ہوتے. ابھی گئے, لیکن اس میں دیکھیں آپ کو مطلب فاسٹ کام کر رہے ہیں نا, آپ سلو کریں گے. ایک اور چیز ہے, آپ اس میں دیکھیں نا, اور بھی آپ کے پاس پروجیکشنز نہیں ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ 5 سال کے بعد آپ کو آئل کی کتنی پروجیکشن ہے, آپ کو آئل کتنا چاہیے ہوگا پاپولیشن کے حساب سے. آپ کے پاس کوئی نمبرز ہی نہیں ہوتے, پھر آپ رو رہے ہوتے ابھی امپورٹ کرنا پڑے گا, بھائی ہے ہی نہیں. تو آپ کی پروجیکشن سے نہیں ہے, 5-10 سال کی آپ کی اکانومی کی پروجیکشن ہونی چاہیے. آپ کے پاس آئل کتنا چاہیے آپ کو,
آپ کو پام آئل کتنا چاہیے, ساری چیزوں کی, شوگر کی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ پاپولیشن بڑھے گی تو اوبیسلی آپ کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی نا. تو دیکھیے کیا مسئلہ ہے کہ سپلائی نہیں ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, پرائسز اوپر چلے جاتی ہیں. تو جب تک آپ یہ نہیں بنائیں گے, 5 سال کی پالیسیز نہیں بنائیں گے, پروجیکشنز نہیں بنائیں گے, آپ ہمیشہ روتے ہی رہیں گے. کویشچن از کہ فار ایگزامپل لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف پام آئل, جو کہ اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ کے پاس لوکل کیپیسٹی ہے اچھے سنفلاور سے تیل نکالنے کی, اور ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں ماضی کے اندر, لیکن اس کو پروڈکشن اور کمرشلائزیشن میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو پائے؟ تو کویشچن اس کا ایک اتنا بڑا آئٹم آپ کے امپورٹ بل کا پارٹ ہے. آپ کے ایگریکلچر میں آپ کام ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ سندھ میں دیکھیں کتنی زمین پڑی ہوئی ہے, اگر آپ چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ نے باہر لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے یا بلانا ہے, اور آپ کو جب تک آپ کارپوریٹ فارمنگ, اس کے سولوشن یہی ہے, کارپوریٹ فارمنگ نہیں آئے گا آپ کبھی بھی آگے نہیں جائیں گے, ہمیشہ آپ روتے رہیں گے. فوڈ کی پرائسز بڑھ جائیں گے, پھر انفلیشن کے نمبر چلے جائیں گے, پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں گے, پھر اکانومی کا کباڑا ہو جائے گا. دیکھیے آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ ڈیری کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا. ابھی کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی ہے بھائی آپ ایگریکلچر جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمارے پاس زمینیں پڑی ہیں, سندھ میں زمینیں, پنجاب میں زمینیں, کہ اگر کچھ نہیں کرتا وہاں پہ ایکوا فارمنگ کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہارٹی کلچر ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. بات یہ ایک لیپ آف فیتھ لینے کی ضرورت ہے. آپ ڈسکوز کو انڈیپینڈنٹ کریں, بجلی کو کم کریں, بجلی کے اوپر سے اپنا پریشر ہٹائیں. آپ کیوں نہیں سولر گاڑیاں لے کر آتے اور ساتھ ہی لوگوں کو کہیں کہ جو اسٹیشنز لگائے گا سولر بیس فری ہے 20 سال کے لیے. گورنمنٹ کو اگر ڈائریکشن لینا بھی چاہتی ہے تو میری اپنا تجزیہ یہ ہے کہ بیوروکریسی اس طرح کے فگرز اور باتیں کرتی ہے کہ وہ ڈیسیجن میکر جو 5 سال کے لیے آئے وہ ڈر جاتا ہے کہ یار اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. لیکن حکومت اگر آئی ہے تو حکومت کا کام ہے کہ اب وہ جس طرح اس حکومت نے بہت سے ڈیسیجنز لیے ہیں اس طرح مزید ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے. ہم بات کرتے ہیں کاٹن کی, بھائی آپ لانگ سٹیپل کاٹن امپورٹ کر رہے ہو نا $2 ارب کی, کیوں نہیں ہم ییلڈ انکریز کرتے ہیں, کیوں نہیں ہم کاٹن کو بڑھا دیتے؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طرف ویٹ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر ویٹ امپورٹ بھی کرتے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں جس کے اندر اسپیسیفک 10 ایریاز اگر گورنمنٹ لے لے اور صرف 10 ایریاز پہ کام کرے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پاپولس گورنمنٹ کو ان ڈیسیجن میکنگ کے اندر نقصانات بھی ہوتے ہیں. یہ لیپ اور فیتھ اور ان لوگوں کا کام ہے جو صرف اپنی گورنمنٹ نہیں بلکہ ملک کا مستحکم دینا چاہتے ہیں. The question is کہ you have to have a very strong government in terms of the numbers in the parliament to bring laws اور اس کو enforce کرایا جائے. That is one problem right now. جی دوسرا ایک important point یہ ہے کہ ای وی کی جو پالیسی ہے وہ اچھی خاصی تو آئی ہے, پروموٹ بھی کر رہے ہیں ای وی کو, لیکن اگین امپورٹ ڈریون ای وی, اس سے اگین امپورٹ بل بڑھے گا آپ کا. ہر چیز آپ جبکہ یو ایس اے میں if I'm not mistaken there was a city جو انہوں نے پورا ایلوکیٹ کر دیا ہے ای وی کے لیے. بالکل چائنا نے بھی یہی کیا. دیکھیے چائنا میں تو سب سے سستی بجلی بنتی ہے ہائیڈرو کے اوپر, لیکن چائنا بھی یہی کیا, اور چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہمارا 40% بجلی جو ہے وہ سولر پہ چلا جائے گا بائی دی ایئر 2030. آئی تھنک دیو آلریڈی اچیوڈ اٹ. آپ کو پلان بنانا پڑتا ہے صرف ایک 5 سال کے لیے نہیں کہ میری حکومت تک کا پلان ہے, آپ بناتے ہیں 10 سال کا پلان. یہ کوئی بھی کام کامیاب نہیں ہوگا اور آپ صرف 1 مہینے 2 مہینے کے لیے سوچیں گے. آپ نے یہی سوچنا ہے کہ ہم نے سولر پہ جانا ہے, ہم نے ڈسکوز کو ڈی مونوپلائز کرنا ہے, ہم نے آپ کے لائن لاسز کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. شہروں کو اور شہروں کی گورنمنٹ کو امپاور کریں کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور ان کو ڈیسیجن میکنگ لینے دیں. دیٹ از دا اونلی سولوشن کہ آپ کے پاس اسٹیٹس, جس طرح ابھی آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے, ڈفرنٹ اسٹیٹس کے اندر وہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. اس ملک میں انڈیپینڈنٹلی اٹریکٹ کرتی ہیں باقاعدہ. چائنا میں بھی ایسا ہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں آ جاؤ تو آپ کو بجلی سستی ہے. دے کمپیٹ اگینسٹ ایچ ادر. تو آپ کے پاس بہترین بزنس مین ہے, پاکستانی انٹرپرینور دنیا میں جہاں جاتا ہے بہترین کام کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس کے ہاتھ باندھے گئے ہیں یا اس طرح اس کو پالیسیز دی جاتی ہیں کہ وہ کام تو کرتا ہے لیکن ڈرتے ڈرتے. تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. انڈسٹریلائزیشن کے لیے آپ کو بزنس مین کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ہر لیول کے اوپر, اور ان کے ایشوز کیونکہ پریکٹیکلی وہ ڈیل کرتے ہیں اس کو آ کے لے کے جائیں. کیوں نہیں ہم اسٹیل مل کو 26% کے اوپر مینجمنٹ ٹیک اوور دے دیتے, کیوں نہیں ہم پی آئی اے کو اس طرح کر دیتے. یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے, یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ آپ ہولڈنگ کمپنیز بنائیں اور اس سے آپ کام لے کے چلیں. ٹھیک ہے پولیٹیکل ایشوز ہیں, اگر آپ نے اسٹیل مل کو 15 سال پہلے جو پرائیویٹائز ہو رہی تھی دے دیتے تو اس نے جتنے پیسے میں آپ دے رہے تھے چاہے وہ کم تھے, آپ اپنے لاسز دیکھیے آج تک کتنے کیے اسٹیل مل نے. تو آپ کو اپنے انٹرنل ایشوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف دنیا کو نہ دیکھیں کہ یہ آئل گر گیا تو ہم بچ گئے, سعودی عربیہ نے پیسے دے دیے تو ہم بچ گئے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے.
اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے موسٹ امپورٹنٹ. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بزنسز گروپس میں بھی گورنمنٹ بھی از آف دا اوپینین کہ بزنس گروپس دے آلسو ٹینڈ ٹو بلیک میل ایٹ سڈن پوائنٹ آف ٹائم, اینڈ یہ پورا ہسٹوریکلی ایک ریکارڈ ہے اس کا. مطلب آپ واٹ کین آئی سے ایون ٹاک اباؤٹ دا کنسٹرکشن سیکٹر, اس گورنمنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا کنسٹرکشن سیکٹر میں. اب مڈل کلاس کے لیے ایک پلاٹ کی قیمت 100 گنا سے اوپر بڑھ گئی ہے, 100% سے اوپر بڑھ گئی ہے پچھلے 8-9 مہینوں میں. اگر آپ کراچی کو دیکھیں, سبربز میں دیکھیں, تو قیمت بڑھا دی, را مٹیریلز مہنگے ہو گئے, اور اب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بھی روک دی کسی بھی وجہ سے. وجوہات کوئی بھی ہیں, مطلب دونوں سائڈ پہ اتھارٹیز بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے وہ جو آپ کو لائسنس ملنا تھا اور وہ اتھرائزیشن تھی وہ صحیح نہیں تھی, تو اتھارٹی کا بھی مسئلہ ہے, جس نے پیسے دے کے وہ اتھارٹی لی اس کا بھی مسئلہ ہے نا. از پارٹ آف دا کنسٹرکشن ایکٹیویٹی, ایسوسیشن کا ممبر ہوگا وہ, اور وہ کنسٹرکشن سیکٹر کا پارٹ ہوگا. اب ایکٹیویٹی روک دی, تو اب ایک ایسا ایگزامپل, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, ایک ایسا سیکٹر جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے 2 سے 2.5 سال فوکس کیا ہر ویک میٹنگز کی, اس پہ ہاؤ کین یو ون ڈے فائن مارننگ کم اینڈ سے کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ کنسٹرکشن. دیکھیں یہ بات آپ کی تو بالکل صحیح ہے, لیکن اس بات پر میں یہ کہوں گا کہ یہ والا جو ایک پرٹیکولر ایشو ہے کنسٹرکشن کا, یہ تو ایک وقتی ہے, اور یہ جو لوگ بھرے ہوئے جذباتی ہوئے ہیں تو وہ ایک کراچی کی ایک بلڈنگ کی وجہ سے جس کو ڈیمالش کیا ہے. تو یہ بات ان کی تو 100% صحیح ہے کہ اب تک تو بن رہی تھی, اب تک تو بھائی کراچی کے برسوں سے آباد محلوں میں گھر میں آپ کو لائٹ کا کنیکشن, گیس کا کنیکشن لینا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے ملے. آپ جائیں کراچی میں, اگر آپ حبیب بینک پلازا کے سامنے برج پہ چلے جائیں تو وہ برج پہ بھی گھر بنے ہوئے ہیں, دونوں جگہ گیس بھی ہے لائٹ بھی ہے, وہ تو ہوا میں معلق گھر ہے. تو وہ کون سے لیز کے پلاٹ ہیں اور وہ کون سے یہ چیزیں ہیں. تو یہ کس طرف میرا اشارہ ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں. تو اب ہمارے پاس بات اس لیے کہ جو بلڈنگ بن گئی ہے, روزانہ پولیس کی گاڑی آ رہی ہے, دیکھ رہی ہے, سب کر رہی ہے, اور وہ منع کر رہی ہے, اور وہ اپنا کام کر کے جا رہے ہیں یہاں سے, اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے یہ سارے والے. تو دیکھیں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کو حل طلب تو ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ حل ہوگا نا تو اس کے ساتھ 200 مسئلے اور حل ہو جائیں گے. اس لیے یہ بھی مسئلے کا ایک پورشن ہے کنسٹرکشن انڈسٹری. جب کرپشن آپ کا ختم ہو جائے گا تو کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں, ایکسپورٹ سیکٹر بھی, اسٹاک سیکٹر بھی, ساری چیزیں آٹومیٹک بہتر ہو جائیں گی. تو یہ ہمارے پاس پبلک کو دراصل دیکھیں نا, پبلک کو پہلے گورنمنٹ نے بلیک میل کیا کہ ان کو فیسلٹی دے دی, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا, یہ بہت اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کا, میں بھی بتاتا ہوں. لیکن اب بات اصل یہ کہ جب وہ بنائیں, اب ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ بلڈنگ آگے 10 سال بعد رہے گی, 20 سال بعد رہے گی. کوالٹی آف کنسٹرکشن, دیکھیں کوالٹی آف کنسٹرکشن کی بات نہیں کر رہا میں تو صرف بات کر رہا ہوں کہ بھائی جن لوگوں نے خریدا یہ کیا, اب وہ تو کہیں جب کمپنی بنا رہی ہے تو ظاہر سارے ایروسی ہوں گے, سارے یہ ہوں گے, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن وہ بلڈنگ بننے کے بعد بھی ابھی کئی ایسی ہیں ود ان بزنس کمیونٹی بھی چیک اینڈ بیلنس کی کمی ہے اوور آل. دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر غلط چیز ہوئی تو غلط ہوئی ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایک اتھارٹی ہونی چاہیے, وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک اتھارٹی ہو, اس سے اگر آپ NOC لے رہے ہیں پھر اس کو مانا جائے. اگر آپ 10 جگہوں پہ جائیں گے, آپ چاہ رہے ہیں, پرائم منسٹر خود چاہ رہے ہیں کہ آسانی ہو بزنس میں, لوگ آئیں, اور تاکہ جو مسئلے ہوتے ہیں کرپشن نہیں ہو, تو 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں نا, ہم ہر چیزیں دوسری جگہ سے لے کے آتے ہیں, ریفارمز لے کے آ رہے ہوتے, ایکسچینج میں لے کے آئے گئے, ادھر لے کے آ گئے. دنیا کو یہاں بھی تو اسٹڈی کریں کہ پازیٹیو دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ٹائٹل کیسا ہو رہا ہے. الیکٹرانک ہوتا ہے, دنیا بھر میں الیکٹرانک ہوتا ہے, اور پلس آپ کی مارکیٹ پرائس پہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کلیکٹر ریٹ الگ ہو, 100 روپے کی چیز آپ 30 روپے میں تو ٹرانسفر کر رہے ہو, تو آپ کو ٹیکسیشن کہاں سے ملے گا سر. اس پہ بھی دیکھیں, ریئل اسٹیٹ سیکٹر تو آپ کا ان ٹیپ ہے. دنیا بھر میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے نا سرٹیفائڈ ہوتا ہے, ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے, وہ کمیشن پہ بھی ٹیکس نہیں دے رہا. اور یہ آپ یہ دیکھیں ڈسپیرٹی تو ہے نا, یہ ڈسپیرٹی کون کرے گا اگر جو آباد والے کہہ رہے ہیں. تو اگر مارکیٹ پرائس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, میرا ایک کوشچن کو جواب دے دیں. میں آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر کا سلو ڈاؤن جو ہے اس کا اکنامک طریقے سے ایک اینگل آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جو پالیسی حکومت نے دی, میں سمجھتا ہوں بہترین پالیسی دی. ہمارے پاس لکوناز رہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, پروسیس کے اندر اور امپلیمنٹیشن کے اندر. جو ابھی سانحہ ہے, یس یہ اپنی جگہ ہے, ہمارا دکھ ان کے ساتھ ہے, لیکن یہ کیونکہ ایک سو موٹو تو ہم اس پہ ڈسکشن نہیں کرتے. لیکن اوور آل سلو ڈاؤن کنسٹرکشن میں بڑھا, اور بڑھ کے ایک دم سے سلو ڈاؤن کیوں آیا, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اگر آپ, میرا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام تو نہیں ہے, لیکن میں جتنے کنسٹرکشن والوں سے ملا, انہوں نے بتایا کہ زمین اتنی مہنگی ہو گئی ہے, اب سریا اتنا مہنگا ہو گیا ہے, سیمنٹ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وائبل نہیں ہے کہ میں اس پہ بلڈنگ بناؤں. تو ہم اس کو روڈیں اور وہ بنا کر ڈیولپ کر کے ویسے ہی بیچ رہے ہیں. صحیح ہے, پلاٹنگ بیچ رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ کی 70 اینسلری انڈسٹریز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ آپ کا ڈالر بڑھ گیا, آپ سٹیل بناتے ہیں امپورٹڈ اسکریپ سے, جو $300-325 کا اسکریپ تھا وہ $550 اور $600 پہ چلا گیا. صحیح. آپ آئرن اور کی انڈسٹری, جو آپ کے پاس آئرن اور نکلا تھا 6 سال پہلے, اس کو آپ نے ابھی تک صحیح طرح نکالا ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں ایک دن کہ آئرن اور موجود ہے, آپ اسکریپ آپ امپورٹ نہیں کرو. ٹھیک ہے. تو اس اسکریپ سے بنانے میں اس کی پرائس کہاں سے کہاں چلے گی, ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ RLNG پہ بناتے ہیں تو RLNG آج 2700 روپیز MMBTU پہ ہے, اور اس پرائس کے بعد اب کیا ہوگا, کچھ کمی تو آئے گی, لیکن جو آپ کے اگریمنٹس ہیں تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. سیمنٹ اسی طرح آپ کا بڑھ گیا. جب کنسٹرکشن آپ کی ریڈیوس ہوئی تو آپ دیکھیے اوور آل انڈسٹری کے اندر بھی وہ امپیکٹ آنا شروع ہوا. تو ٹھیک ہے, انفلیشنری امپیکٹ آیا تھا, سینٹرل بینک نے اس کو اسٹیبلائز کیا انٹرسٹ ریٹس انکریز کر کے, اس میں کچھ اسٹیبلٹی آئے گی, لیکن اس اسٹیبلٹی کے ساتھ انڈسٹری کا پہیہ کنسسٹنٹلی کس طرح چل سکے گا, یہ سب سے اہم بات. صحیح صحیح. سو واٹ شوڈ بی دی آنسر, جو سب سے اہم بات ہے اس کا کیا آنسر ہے کہ ہاؤ کین وی کم آؤٹ آف دس رائٹ ناؤ, بیکاز اکانومی بہت چھوٹے عرصے کے لیے بوم اینڈ بس سائیکلز میں جاتی ہے. دیٹس اے بگ پرابلم ہیئر. ہاؤ ڈو وی کم آؤٹ آف. دیکھیے آپ بوم اینڈ بس سائیکل میں اس لیے جاتے ہیں کہ اس سال کے اندر فسکل, مجھے اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس فگرز ہوں, تقریباً $13.5 بلین کی آپ نے ڈیٹ پیمنٹس کرنی ہے. جی بالکل. اب اگر آپ دیکھیں کہ فار ایوری 100 روپیز دیٹ از ارنڈ بائی, ہم ہمیشہ اگزامپل ساتھ والے ملکوں کا دیتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری ہر چیز ان سے الگ ہے, ہمیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس سلسلے میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر وہ ریونیو, نیٹ ریونیو $100 لیتے ہیں تو بنگلہ دیش 20 روپیز دیتا ہے ڈیٹ سروسنگ میں, انڈیا 51 روپیز دیتا ہے, ہم 85 دے رہے تھے, اور میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اب 100 دیں گے, وچ مینس کہ جو آپ نے بھی سلائیڈ دکھائی تھی, جو آپ کے پاس ریونیو آئے گا وہ آپ ڈیٹ سروسنگ میں لے جائیں گے. تو اب آپ جتنا PSD پہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے, یا ملک کے اندر کام کریں گے, یا ڈیفنس کے اندر انویسٹمنٹ آپ کریں گے, یا فنڈنگ کریں گے, وہ سب بورڈ انکم پہ کریں گے, وہ سب بورڈ پیسوں پہ ہوگی. تو یہ جب تک ایشوز ٹھیک نہیں ہوں گے, سرکولر ڈیٹ کو آپ صحیح طریقے سے نہیں لے کے چلیں گے. سرکولر ڈیٹ کے اندر چیزیں کیا ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, بجلی کو آپ ہٹا لو, بجلی کو ٹھیک کر لیں. کیا پاکستان کے اندر ہمارے پاس ایسے برینز نہیں ہیں؟ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, تو ہم کیا ان ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکتے؟ بجلی نہیں بنا سکتے, ہم بجلی کو بیٹر کاسٹ نہیں بنا سکتے. وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس, اینڈ وی ہیو ٹو ٹرسٹ آر انٹرپرینورز. ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں یہ جو بھی مظہر ناصر صاحب نے بھی جو بات کی ہے, میں کہتا ہوں اسے 110% کریکٹ ہے کہ ہمارا جو ہم آج کل کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں ہو رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑی ہیں, ہمارے دیکھیں ہوم ریمیٹنس کتنے بڑے ہیں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے کتنے پیسے آئے ہیں ہمارے, تو اکنامی جو ہے نا, ان پٹ آف ریونیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے الحمدللہ. لیکن ہماری جتنی انکم ہو رہی ہے اس میں سے میجر پورشن تو جو ہے ڈیٹ سروسنگ میں ہمارا نکل رہا ہے. تو آپ کے پاس آیا کیا, مطلب ٹھیک ہے حکومت نے کام کیا, ہم حکومت کی بات نہیں کر رہے, بہت اچھا کام کیا کہ ہمارے دیکھیں نا بے انتہا یہ جتنے سیکٹرز میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی گروتھ ہوئی ہے, ایکسپورٹ بڑے ہیں. حکومت کے ہاتھ میں کچھ آیا ہی نہیں ٹیکس کے اندر, سارا تو انہیں دینا پڑا, پرانے ادھار واپس کرنے. یہ جو دینا پڑا تو یہ کس وجہ سے دینا پڑا؟ اب یہ پولیٹیکل بات ہے, ہم پولیٹیکل میں تو اوپینین نہیں دے رہے یہاں پر اپنی, لیکن یہ کہ قرضے کس نے لیے, کتنے مہنگے سائن کیے. being an economist you are in a very difficult situation. دیکھیں we are in very difficult situation کہ اب بات یہ ہے کہ کسی اور کے کام کیے ہوئے اس کے گناہ کی سزا ہم کیوں بھگتے ہیں. like you become finance minister, it's a very difficult situation کہ اگر آپ جی بالکل ہم بھی نہیں کریں گے. گورنمنٹ سیٹ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے, وہاں بیٹھ کے ان مشکلات اور جن سچائیوں کا ہمیں معلوم نہیں ہے اس کو فیس کرنا ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس موجود ہے کہ ہم ان چیزوں کو فرسٹ ٹیپ کریں جس سے اکانومی اور چیزوں کو بہتری لائی جا سکتی ہے. دیکھیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ بالکل اگر پرائیویٹائزیشن اگر آپ شروع کر دیں, اور جو اتنا آپ کو پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے لاس ہو رہا ہے, جو ایسٹس میں اسٹیل مل ہے, PI ہے, اگر آپ اس کو انیشیٹ لیں تو آپ کا کافی حد تک جو ہے بچ جائے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا گیپ آ رہا ہے, گیپ اسی طرح سے آپ کو فیل کرنا ہے. آپ ٹیلی کمیونیکیشن کو دیکھیے نا, 26% پہ دینے کے بعد کہاں پہنچے, حالانکہ پیمنٹس انہوں نے نہیں کی, لیکن آپ 26% دیں اور ٹرانسفر کریں, ڈسکوس کو انڈیپینڈنٹ کریں, ان کو لڑنے دیں, آپس میں کمپیریٹیو ہونے دیں. بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں. دیکھیں ہم بزنس چلاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بزنس کیسا چلتا ہے,
تو اگر آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا, ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, تبھی آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی, ورنہ تو نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. سو دا کنکلوژن از کہ یہ جو دو بڑے ایکسپینس ہیں جس میں میجورٹی آپ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر میں چلا جاتا ہے, گورنمنٹ کے ٹیکس ریونیو کلیکشن, اور اس میں کچھ نان ٹیکس ریونیو کا بھی پورشن آپ کا اس میں چلا جاتا ہے, وہ ہے ڈیٹ سروسنگ. ڈیٹ سروسنگ از یور obligation جو آپ کو پوری کرنی ہی ہے. اچھا, ڈیٹ سروسنگ بھی اگین اگر آپ پچھلے FY18 سے اب تک دیکھیں تو 60% ڈیٹ, ٹوٹل ڈیٹ انکریز ہو گیا. تو اب جس کے اوپر یہ نیکسٹ ٹائم پڑے گا, یہ پورا سائیکل جو ہے ڈیٹ میچورٹی کا, وہ پھر پرابلم میں آئے گا. اور ریسورس موبلائزیشن از اے بگر کوشچن رائٹ ناؤ, کہ ریسورس موبلائزیشن کس طرح کی جائے. ناؤ وی ہیو دا یوتھ, وی کال اٹ ایسٹ, بٹ اٹ کین بی این ایسٹ, اٹ کین بی اے لائبلٹی ایٹ دا سیم ٹائم. سو ہاؤ ڈو یو فیل کہ یہاں سے یوتھ کے اوپر یا ینگ جنریشن کے اوپر کیا انویسٹ کریں, کیا اقدامات اٹھائیں that we can have a very good revenue generation cycle. جی سر. دیکھیے ٹیکنیکل نالج ہمیں دینی ہے, آئی ٹی کے زمانہ ہے, انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا کی کتنی زیادہ ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی کی, تو آپ نے یہاں پہ لوگوں کو تیار کرنا ہے اور پھر وہاں جائیں گے تو آپ کو ریمیٹنس آئے گی. اس پہ ہم نے کام ہی نہیں کیا. ایون انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے باہر اگر کسی کمپنی میں اگر ویکینسیز ہیں تو ان کو پتہ ہے کون سا سافٹ ویئر ان کو کرنا ہے, تو وہیں سے سیکھ کے آتے ہیں, وہ پوری پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں کام؟ صحیح. آئی تھنک آئی ٹی کے اندر تو ابھی جو ریسنٹلی جو پاشا اور منسٹری آف آئی ٹی نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں, اور انہوں نے کافی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کو بھی فعال کیا ہے, اور کافی بجٹ فردر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی آپ نے جگہوں پہ دیکھنا ہے کہ خالی آئی ٹی کے علاوہ کہاں کہاں اسکل لیبر کی ضرورت ہے, ہم پراپر ٹرین کر کے لوگوں کو بھیجیں تاکہ ان کو جابس ملیں, جابس کریں گے تو آپ کے پاس ریمیٹنس آئے گی. اب دیکھیے گیپ آپ کیسے فل کرو گے, امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ ریمیٹنس سے فل کرو گے نا. ایکسپورٹ آپ بڑھائیں گے لیکن ایکسپورٹ تو آپ کی راتوں رات نہیں بڑھیں گی, وہ تو گریجولی بڑھیں گی, ریمیٹنس آپ فوراً آ جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. بٹ اگین دا کوشچن از کہ اتنا زیادہ آؤٹ فلو ہر سال ہو جاتا ہے. چلیں یہ تو 2-3 سال آپ نے دیکھا کہ ڈیٹ میچور ہوا, اب آپ کو کوئی کوشچن ملے گا اگر آپ ڈیٹ کو ری شیڈیول کر لیں, شارٹ ٹرم ڈیٹ کو لانگ ٹرم, تو آپ کو کچھ سال ملیں گے جس میں آپ کے جو ٹیکس ریونیو کا کم پورشن جائے گا ڈیٹ سروسنگ میں. وہاں دس از اے کوریڈور آف اپرچونٹی فار یو ٹو ایکچولی ری ایلوکیٹ ایکسپینڈیچرز ویل. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کی حکومت ہے, جو ڈیسیجنز انہوں نے پچھلے سالوں میں لیے ہیں, بہت اچھے ڈیسیجنز لیے ہیں. منسٹری آف کامرس کے اندر جو خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں, اور ہمارا کیونکہ ریلیشن شپ زیادہ منسٹری آف کامرس کے ساتھ رہتا ہے, تو جو اقدامات انہوں نے لیا فار امپورٹس کے اندر, کیا چیز مہنگی کرنی ہے, کیا چیز ایکسپورٹس کے اندر آؤٹ آف انسٹیڈ آف ٹیکسٹائلس دوسری جگہوں میں جانا ہے, ویلیو ایڈیشن آف ٹیکسٹائلس کی طرف یا ویلیو ایڈیشن آف پروڈکٹس کی طرف, ہم یہ کام بالکل صحیح کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اور آپ نے بھی کہا, یہ وہ بوجھ ہے جو وہ پرانا اٹھائے آ رہا ہے پچھلے 50 سال کا. اس 50 سال کے بوجھ کو آپ 5 سال میں ایک پہلی دفعہ آئی ہوئی گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ ختم کر دے گی. انہوں نے جو گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا وہ ایک بحران کے اندر کیا, اور اس بحران کو نکالتے نکالتے میں سمجھتا ہوں ایک طریقے سے کووڈ کا ریلیف آ گیا, جو ان کو وہ سانس لینے کی جگہ مل گئی, اور اب ہم آگے اس کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں IMF کا بھی سامنا ہے, ہمیں ڈالر کا بھی سامنا ہے. اب اس حکومت نے بہت اچھا کام کیا کہ $500 سے زیادہ آپ کو تھم امپریشن کے بغیر نہیں ملیں گے. مارکیٹ پہ اس پہ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی لیکن آؤٹ فلو رکا, لیکن آؤٹ فلو مزید روکنے کی ضرورت ہے. میرا کہنا یہ ہے, یو نیڈ ٹو پلگ یور ہولز, اور وہ ہم نے کرنے ہیں. دوسرے ملکوں کو نہیں دیکھنا, دوسرے اکانومیز کو نہیں دیکھنا, ہم نے دیکھنا. اور ہم سے مراد ہر پاکستانی ہے جس کو اگر کڑوا گھونٹ بھی لینا پڑے گا تو حکومت ایسے ڈیسیجنز لے جس سے ہم یہ کام کر سکیں. پرائیویٹائزیشن میں جائیں, ڈیپ یہ پرائیویٹائزیشن کو انکریز کریں, بزنسز سے باہر نکلیں, بزنس مین کو ٹرسٹ کریں, ان کو اپنا پارٹنر بنائیں, اور ان کے ساتھ یہ آپ بجلی کو سستا کریں. گیس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن بجلی کو سستا آپ کر سکتے ہیں. اب کنڈیشنز IMF کی ایسی ہیں کہ بجلی, گیس, دیکھیے IMF کی کنڈیشنز کو جہاں گورنمنٹ نے, دیکھیے ہمارے پاس ایشوز بھی بہت ہیں. ہمارے پاس جب پریشر دینا ہوتا ہے تو FATF بھی آ جاتا ہے, آپ گرے لسٹ میں اور تیز ہو جاتے ہیں, اور جہاں انہوں نے آپ کو ریلیکس, یہ پولیٹیکل لسٹ میں ایشوز ہیں, یہ آپ کو ہم لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کر چکے ہیں. جیسے انٹرنیشنل پالیٹکس, ہمیں کون سے ہمارے نیبرنگ کنٹریز پریشر ڈالتے ہیں, اور لابیز ان کی کتنی اسٹرانگ ہیں کہ آپ کو نکلنے نہیں دیتے. تو ہمیں معلوم ہے, اور جب ہمیں معلوم ہے تو ہماری حکومت کو 100 گنا ہم سے زیادہ معلوم ہے. بات صرف یہی ہے کہ ہم نے اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے, اور سوچ ہماری یہی ہونی ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں کرنی ہے. دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ. ایگریکلچر میں انڈسٹریلائزیشن کریں, آپ جس
فیلڈ میں ہے اس میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں. آپ کے فگرز میں مشینری کی امپورٹ اگر بڑی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو 3 گنا ہونا چاہیے, کیونکہ مشینری لگے گی تو آپ کا ایکسپورٹس میں بھی جائے گا, امپورٹ کی سبسٹیوشن ہوگی, ریونیو بنے گا, ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہوگا, آپ بائی بیک ایگریمنٹس کر سکیں گے. دس از دا اونلی وے آؤٹ. بالکل, آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سر, یور کنکلوڈنگ ریمارک. سر بالکل یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں ہماری اگر امپورٹ بڑھ رہی ہے اور امپورٹ میں آئٹم اگر آپ کا مشینری ہے تو یہ اٹس اے گڈ سائن. اٹس ناٹ اونلی گڈ سائن, اٹس ویری گڈ سائن. اس لیے کہ اس کے امپیکٹ آگے فار ایور ہوتے رہیں گے. امپورٹ بل آپ کا ایک دفعہ بڑھا رہا ہے نا, لیکن اس کا آؤٹ پٹ آپ کو ملتا رہے گا اگلے 50 سال تک. اس سال فورتھ کوارٹر میں اب یہی چیز ہے ہماری. اور یہ آپ کا میں تھوڑا سا اس کا جواب دوں کہ آئی ٹی سیکٹر پہ ابھی ریسنٹ کام ہوا ہے, اور سب سے زیادہ کام کے پی کے پروونس میں ہوا ہے, جو آئی ٹی کے بہت سارے ایکسپورٹس تیار کیے ہیں کے پی کے بورڈ آف انویسٹمنٹ نے. اور آئی ٹی سروسز کی ایکسپورٹ میں ہماری اس میں فائنانشیل ایئر کی بات کر رہا ہوں تو 419 ملین کی یہ ایکسپورٹ ہوئی ہے آئی ٹی سروسز کی. سروس سیکٹر سے الگ ہے, آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں. تو انفیکٹ کام شروع کیا ہے, لیکن ہاں ٹھیک ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپیڈ نہیں ہے اور اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا دوسرے ملکوں میں. لیکن ہم اپنے ملک کو اگر دوسرے ملک سے کمپیئر کریں نا تو ہمارا سب سے پہلا یہی جاتا ہے کہ ہم پڑوس ملک سے کریں. ارے بھائی تو اگر 6 پاکستان ہیں تو وہ 1 ہے, تو اگر ان کے پاس 6 لوگ ہیں ہمارے پاس 1 ہے تو اس کا مطلب ہے برابر ہے. ہم 5 کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اپنے ملک کی سائز دیکھیں اور جس سے کمپیئر کریں اس کی سائز دیکھیں, تو وہ فگرز کو حملہ کریں. اور اس سے تھوڑی سی کچھ احساس کمتری بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ہیں. بھائی کم تو ہوں گے, ہم کم بھی ہوں گے اس لیے کہ بھائی ہماری ملک کتنا ہے اور دوسرا ملک کتنا ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں آپ پاپولیشن سے نارملائز کر کے دیکھ لیں تو احساس کم تری نہیں ہوگی. پازیٹیو ہے اور اکانومی صحیح جا رہی ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا. ہم تو ایکچولی چاہتے ہیں کہ فوراً جلدی چیزیں ہو جائیں, جلدی نہیں ہوں گی, وقت کے ساتھ چیزیں ہوں گی اور صحیح ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں, وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور آئل اگر پرائسز نیچے آ جائے تو ہمارے لیے بلیسنگ ہوگا اور پھر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی نیچے آ جائے گا. گورننس میں کیا امپروومنٹس آنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں گورنمنٹس میں ہے, آپ دیکھو نا انفورسمنٹ نہیں ہے. اگر آپ فوڈ کی پرائسز دیکھ لیں تو فوڈ کی پرائسز کیوں اتنی اوپر ہیں, تو انفورسمنٹ میں جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اسٹرکٹ میجرز ہونے چاہیے. آپ کو پینلٹیز ہیوج لگانی, اتنی پینلٹیز لگائیں کہ لوگ جرم کرنے کا سوچیں ہی نہیں. مجھے آپ اگر ایک انہی کی بات ہے امین صاحب کی کہ بھائی آپ امپورٹس کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, امپورٹڈ پروڈکٹس جو ملک کے اندر آتے ہیں آپ لائسنس ریٹیل سٹورز دے دیں کہ وہ امپورٹڈ پروڈکٹ صرف ان سٹورز پہ بک سکتا ہے, وہ سال کا 5 لاکھ روپے کا ٹیکس دے آپ کو. اور اگر وہ امپورٹڈ پروڈکٹ کسی اور ریٹیل سیکٹر یا دکان پہ ملے اس کو وہاں پہ پینلائز کریں. تو یہ اقدامات موجود ہیں ہمارے پاس, آپ امپورٹس کو بالکل ٹریک کر سکتے ہیں. جو ٹریک اینڈ ٹریڈ کا بھی سسٹم آ رہا ہے وہ تو اپنی جگہ آ رہا ہے. میں تو بڑی سمپل بات کر رہا ہوں, امپورٹڈ پروڈکٹ لائسنس ہونا ضروری ہے, لائسنس ہے ٹیکس دو گے اتنا فکسڈ. There are ways of going about it. اس کو انفورس کرانا ضروری ہے. اس کے ساتھ does not matter whether the government is weak or strong. گورننس کے ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنا ہے with the iron fist. The will of the government has to be maintained because that is for the betterment of Pakistan. Because یہاں سے کیونکہ ٹیکسیشن کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو مینٹین اور گرو نہیں کریں گے تو آپ پھر وہی سائیکل میں اوپر سے آپ اسکویز ہوتے چلے جائیں گے بورنگ میں. بیکاز اگر آپ کو $3 ارب ابھی ملے اور 4% ڈالر ڈینومینیٹڈ انٹرسٹ ریٹ پہ ملے تو ملینز آف ڈالرز اگین آپ کو پے کرنا ہے. آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے کہ ٹیکس ریٹ بڑھاؤ یا ونڈو بڑھاؤ. اب 30 لاکھ میں آپ کے پاس 10 لاکھ تو سیلری والے لوگ ہیں بیچارے جن کو تو زبردستی دینا ہی دینا ہے, اور 6-7 لاکھ وہ ہیں جنہوں نے فائلر بننے کے لیے 0 کی ریٹرن داخل کر دی. تو آپ ایک سرٹن پرسنٹیج کے اوپر ہی وہ ٹیکسز بڑھاتے چلے جاتے ہیں. جب وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو ایک ہمت اور ایک لمٹ ہے اس پریشر کو برداشت کرنے. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری انسائٹفل ڈسکشن آن دیٹ نوٹ. مظہر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. اطہر صاحب اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. سر بہت بہت شکریہ امین بھائی آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین میں ہر پاکستانی کے لیے گورنمنٹ کی جو پرابلم ہے اس کو بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گورنمنٹ کس پرابلم میں ہے. ہر 100 روپے جو گورنمنٹ ٹیکس میں کماتی ہے, اگر آپ 100 روپے ٹیکس دیتے ہیں, ہر 100 روپے جو گورنمنٹ کماتی ہے اس میں سے 85 روپیز یہ چلے جاتے ہیں ادھار دینے والے کو, لینڈر کو, چاہے پاکستان میں ہو وہ لوکل ہو یا فورن ہو. تو یہ تو پیسے 100 روپے میں سے چلے گئے, تو بچے سے آپ کے پاس 15 روپے. اگر 15 روپے آپ کو اس گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ٹیکسیشن ریونیو میں موجود ہے, میں ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نان ٹیکس بیکاز اس میں ون آف بھی بہت ہوتے ہیں. سو ٹیکس ریونیو کے اندر آپ کے پچھلے سال FY21 میں 85 روپیز ہر 100 روپے میں سے گورنمنٹ نے صرف ڈیٹ سروسنگ میں دے دی ہے. پچھلے سال یہ کوانٹم تھا اراؤنڈ 95 روپیز کا, 94 پوائنٹ سم تھنگ. سو اراؤنڈ 95 روپیز آپ کو پچھلے سال آپ نے دے دیے. اس سال اگین یہ فگر بہت ہی ہسٹورک لیول پہ رہے گی. اچھا اگر اس کا موازنہ کریں تو آپ دیکھیں
इंडिया 51 रुपीज़, इसमें 1 रुपये और ऐड कर दीजिए, 51 रुपीज़ ये डेट सर्विसिंग में गए। बांग्लादेश 20 रुपये सिर्फ 20 रुपये डेट सर्विसिंग। तो 100 रुपये का टैक्स रेवेन्यू अगर बांग्लादेश कलेक्ट करता है तो 120 रुपये अगर आप उनके पिछले साल के बजट में देखें तो सिर्फ 20 रुपये डेट सर्विसिंग में दिए। तो बाकी पैसा आवाम पे लगाने के लिए है, बिकॉज हिस्टोरिकली डेट एक्यूमुलेट नहीं हुआ है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अभी करना यह है कि एक बार जब आपका ये जो स्ट्रक्चर है डेट सर्विसिंग का, आप डेट रीशेड्यूल करें। अभी ये हिस्टोरिक डेट रीपेमेंट हो गई, डेट रीशेड्यूल करें। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले तो आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, स्किल बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड करें पैसे, ताकि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़े और आपका टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो। अभी सूरत हाल के अंदर जो हिस्टोरिकली आप जिस मुसीबत में फंसे हैं पिछले 3 साल में करंट गवर्नमेंट, तो आप ये देख सकते हैं कि जो हिस्टोरिक डेट सर्विसिंग और डेट मैच्योरिटी आई है उसने गवर्नमेंट को कुशन ही नहीं दिया कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेंड करें। उसके बावजूद भी कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि इकदामात गवर्नमेंट उठा रही है, बट दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, इट्स अ टफ सिचुएशन टू बी इन। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम को ख़त्म हो चाहता है। आप मुझे ट्विटर पे अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है द बाकर जाफरी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। अल्लाह हाफ़िज़।